औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामुन अला अहलिहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिलकुरानिल करीम व बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद। तमाम तर तारीफ़ें खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बात मुक़द्दसा पर। हम्द है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम, विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक किया। अक़ाइद इस्लामिया के बाब में की जाने वाली गुफ्तगू के जो कि नबूवत के बाब में दाखिल हो चुकी है और आज इस सिलसिले का दूसरा दौर है। गुज़िश्ता दर्स में हमने जिस जगह पर अपनी गुफ्तगू को तमाम किया था वो इस आलम असफल का उस आलम माना से राबते के उन्वान से बहस थी कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस आलम असफल में रहते हुए उस आलम माना से इर्तिबात करते हैं, तो वो उस इर्तिबात की कैफियत क्या होती है, इस पर हमने कुछ गुफ्तगू की थी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो राब्ते की कैफियत क्या है और वो राब्ता कैसे किया जाता है। तो यकीनन वो जो राब्ता है उसकी कैफियत क्या है, तो उसका जवाब यही है कि वो वही के ज़रिए से परवरदिगार आलम से अहकामात को वसूल करते हैं और अवाम नास तक पहुँचाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वही की क्या जुज़ियात हैं, तो यकीनन वही की जुज़ियात तो वही जानता है कि जिसके ऊपर वो कैफियत तारी होती है, जो कि उसके ज़रिए से वो अहकामात ले रहा होता है। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कम अज़ कम आज के बहस के अंदर वही की जुज़ियात और उसको हम अहाता नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस के अंदर वही और इसी अंदाज़ के कुछ और मौज़ूआत को मौज़ूए बहस बनाएंगे। आइए अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जो मौज़ूआत हमारे मौज़ूए बहस करार पाएंगे उसमें सच्चे नबी की शनाख्त है कि हम आखिर किस अंदाज़ से किसी नबी को पहचानते हैं और फिर नबी के औसाफ क्या हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के औसाफ क्या हैं और सच्चे नबी की शनाख्त क्या है। मैं इससे पहले कि मौजू का आगाज़ करूं, ये भी कहना ज़रूरी समझता हूं कि यकीनन मुझे सुनने वाले बहुत सारे मुबल्लिगीन हैं, ज़ाकिरीन हैं, तो वो अपने मौज़ूआत में इन बातों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें कि जब किसी नबी की औसाफ पर बात हो रही हो या किसी कुछ क़सस बयान हो रहे हों अंबिया अलैहिमुस्सलाम के, तो मैं यकीनन ज़िम्मेदार ज़ाकिरीन की बात नहीं कर रहा, मैं उन ज़ाकिरीन की बात कर रहा हूँ कि जो कि किसी इमाम की फ़जीलत बयान करने के लिए या किसी ख़ास वाक़ये के अंदर किसी हस्ती की फ़जीलत बयान करने के लिए जी, तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अक्सर औक़ात अंबिया अलैहिमुस्सलाम को उस अंदाज़ से उनकी खुदा न खास्ता अहानत की जा रही होती है किसी की फ़जीलत बयान करने के लिए, जो कि क़तन जायज़ नहीं है। तो आइए उन मौज़ूआत पर बात करने से पहले कुछ मुक़द्दमाती मबाहिस की तरफ हम इशारा करना चाहेंगे कि पहले तो हम खुद औसाफ़े अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ नज़र करते हैं और फिर दीगर मौज़ूआत की तरफ इंशाअल्लाह इशारा करेंगे। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि सच्चे नबी की शनाख्त क्या है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानते कैसे हैं और हमें हमारे पास कौन कौन सी ऐसी निशानियां मौजूद हैं कि जिससे हम नबी की शनाख्त कर सकते हैं। तो यकीनन जिस राब्ते की मैंने बात की परवरदिगार आलम से, वो खुदा से वो राब्ता जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस्तवार करते हैं और अल्लाह से अहकामात लेते हैं, वो बज़रियाए
وحی لیا کرتے ہیں. وحی، وحیٌ صبرٌ کے وزن پر ہے. وحیٌ یہ وہی نہیں ہے، وحیٌ ہے، وحی ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ ایک پوشیدہ اور مرموز ذریعہ جس سے اللہ رب العزت سے پیغام لیا جاتا ہے. انبیاء علیہم السلام اس ذریعے سے پیغام لیتے ہیں. فرشتہ جس انداز سے کلام کر رہا ہوتا ہے، نبی اس کو سن رہا ہوتا ہے، لیکن پاس بیٹھا ہوا شخص ضروری نہیں کہ وہ بھی اس آواز کو سنے. اس آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہوتے ہیں. بہرحال وحی کے ذیل میں دو تین باتیں اور کرنا چاہوں گا کہ یقیناً وحی کا کوئی معلم ہوتا ہے، اس کا ایک معلم ہوتا ہے. اور جب وحی جیسے قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا کہ علمہ شدید القویٰ، اسے علم دیا ہے ایک بہت قدرت مند قدرت والے نے. اس کے ذیل میں ایک اور اہم نقطہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں استشعار، استغفار کے وزن پر. استشعار، استشعار یہ ہے کہ جب وحی موصول ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں نبی متوجہ ہوتا ہے اس وحی کے اوپر. یوں نہیں ہوتا کہ وہ غیر متوجہ ہو اور بعد میں اس کو معلوم ہو کہ وہ جو ہو رہا تھا میرے ساتھ وہ وحی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب وحی کی جا رہی ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوتے ہیں کہ مجھ پر وحی ہو رہی ہے. اس کو استشعار کہتا ہے. سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 114، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. یہاں پر بھی کس انداز سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا. جلدی نہ کرو، یعنی کہ اب اس قرآن کو جب تمہارے اوپر آ رہا ہو، جب ہم نازل کر رہے ہوں، تو ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ شوق میں الفاظ کو دہراتے تھے جلدی جلدی اسی وقت. تو آپ کو روک دیا کہ نہیں، آپ جلدی نہ کیجئے. آپ کے اوپر جب وحی ہو رہی استشعار یعنی کہ آپ اس کو وصول کریں. اس اعتبار سے تو فرشتے کی موجودگی کو یقیناً درک کرنا. وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي باذن ما يشاء. سورہ شورى آیت نمبر 51 کہ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے وہ تین طریقے بیان کر دیے ہیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم کسی بشر مقرب سے مخاطب ہوتا ہے. وما كان لبشر ان يكلم الله، کسی کے لیے نہیں ہے بشر کے لیے مگر یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے. کیسے، کس انداز سے کہا؟ وحی، وحی کے ذریعے سے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرنا. او یرسل رسولا، یا اس کی طرف رسول بھیج دیا جائے، یعنی اس کی طرف کسی کو بھیج دیا جائے، یعنی فرشتے کو بھیج دیا جائے. فیوحی باذن، اور وہ جو جائے بس وہ وحی کرے اللہ کے اذن سے. یعنی فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. جب آتا ہے تو کسی کا پیغام لے کر آتا ہے، اور وہ کسی کوئی اور نہیں، اللہ جل جلالہ ہے. تو اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سورہ نجم کی آیات بیان کرتی ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ان آیات کو یہاں پر نقل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جب بات کرتے ہیں تو بسا اوقات یوں ہی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں مگر یہ کہ جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. یقیناً یہ آیت اپنی جگہ بالکل حق ہے، سچ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لیکن یہ آیت قرآن پہنچانے کے لحاظ سے ہے، یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پہنچا رہے ہوتے ہیں، آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے، اور وہ فرائض نبوی کہ جس کو سورہ جمعہ میں بیان کیا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں سے پہلی ذمہ داری ہی آیات کی تلاوت ہے. تو جب آپ آیات کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اپنی طرف سے نہیں
فرما رہے ہوتے. جو کلام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کلام نہیں ہوتا, وہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو وحی کہہ رہی ہوتی ہے. اس جگہ یہ کہنا بالکل حق ہے کہ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں وہ وحی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ جب کہا جاتا ہے قل هو اللہ احد, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو, تو وہ اس قل کو بھی بیان کر دیتے ہیں یہ آپ کی امانت ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جو اپنی زندگی میں اپنے قضاوت کے منصب پر ہیں اور قضاوت کے منصب پر رہتے ہوئے جب کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں, جب معاشرے میں کوئی حکم دیتے ہیں, جب کوئی جنگی حکمت عملی وضع کر رہے ہوتے ہیں, جب کبھی اپنی نجی زندگی میں اپنے گھر میں چار دیواری میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا جب کبھی اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ ان سے کلام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کچھ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً یہ پیغمبر کا اپنا نبوغ ہوتا ہے. یہ ان کا اپنا اس اعتبار سے عقل کامل, اور وہ جس کو میں نے نبوغ کا نام دیا, یعنی کہ جس کو آپ عام زبان میں, جس کو آپ انگلش میں میچیورٹی لیول کہتے ہیں, تو یقیناً ایک عاقل اور ایک مدلل شخص جب کوئی مشورہ دیتا ہے, بات کرتا ہے, تو وہ اس کی اپنی لیاقت ہوتی ہے. یعنی ہر معاملے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر جو ہے ایک روبوٹ کی مانند ہے کہ وہ بات ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آئے. یہ قرآن کے متعلق ہے. بہرحال انشاءاللہ بعد میں اس پر مزید گفتگو کریں گے. تو ان ہوا الا وحی یوحا, کہ جو کلام کر رہے ہیں وہ خود کلام نہیں کر رہے, بلکہ وہ وحی ہے کہ جو کہ کلام کی جا رہی ہے. چند نکات یہاں پر اور ہیں, لیکن اس کو میں بہت ہی آرام سے کہتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا کہ شدید القوا جس کی تمام قدرتیں حد سے زیادہ ہوں, اور اس میں پھر مزید بیان ہونا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى. آپ کے اب یہاں پر جو لفظ ہے وہ فواد ہے. فواد اور قلب یہ عموماً ایک معنی میں, بلکہ ایک اور لفظ بھی ہے صدر. عموماً جملوں میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات میں تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں, تو فواد کو بھی دل کہتے ہیں, قلب کو بھی دل کہہ دیتے ہیں, اور صدر کو بھی بسا اوقات دل کہہ دیتے ہیں, کچھ مقامات پہ سینہ بھی کہتے ہیں. لیکن بہرحال صدر کہنا, قلب کہنا, فواد کہنا, یہ الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. قلب کا تعلق دل سے نہیں ہے, قلب کا تعلق مرکز سے ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا گھر شہر کے قلب میں واقع ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر شہر کے مرکز میں واقع ہے. تو بالکل اسی انداز سے اگر ہم کہیں کہ فواد, تو فواد کا ترجمہ بھی عموماً دل ہی کیا جاتا ہے, لیکن کون سا دل؟ فواد اس دل کو کہتے ہیں کہ جو کہ متحرک ہو, وہ قلب کہ جو تفکر اور تدبر کر رہا ہو, جس کے لیے جو کہ ایک حالت انقلاب کی کیفیت میں ہو, جو منقلب ہو, جو متحرک ہو, اس کو فواد کہتے ہیں. جس کیفیت میں ہو کہ دل تڑپ رہا ہو, یعنی حقیقت کو درک کر رہا ہو اور جوش مار رہا ہو, یہ فواد ہے. تو ما کذب الفؤاد ما رأى, جب آپ نے ان حقیقتوں کا مشاہدہ کیا تو آپ کے دل کی کیفیت کو فواد کہہ کر بیان کیا گیا. ما رأى, جو دیکھا. کیا دیکھا؟ آنکھ سے دیکھا یا بصیرت سے دیکھا؟ دیکھنا دو عنوان سے ہے, ایک نگاہ عقلائی اور ایک نگاہ شہود. نگاہ شہود یہی ہے جس انداز سے میں اور آپ اس آنکھ سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ اسکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ نگاہ شہود ہے. لیکن ایک نگاہ عقلائی ہے, یعنی عقلاً دیکھنا, استدلالن دیکھنا, اس لیے کہ پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ لا تدرکہ العیون بمشاہد العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان. مولا متقیان نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 179 میں فرما رہے ہیں کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا آنکھوں کے مشاہدے سے, لیکن اس کو حقائق قلوب, تدرکہ القلوب, قلوب اسے دیکھتے ہیں, بحقائق الایمان, اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو منقلب ہو جاتے ہیں, متحرک ہو جاتے ہیں, اور فواد کی کیفیت آ جاتی ہے. میں نے قلب اور فواد کا فرق واضح کیا. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پیغمبر دوسرے انسانوں سے یقیناً ممتاز ہوتے ہیں. ان اللہ اصطفاہ علیکم,
پروردگار عالم نے اصطفیٰ کیا ہے یقیناً تمام لوگوں کے اوپر پیغمبران کو، اور اس لیے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سورہ انعام آیت نمبر 124 124، خدا جانتا ہے کہ کہاں رسالت کو قرار دینا ہے، اس لیے پروردگار عالم نے اپنے مقرب ہستیوں میں سے ان بشر انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نبی کو پروردگار عالم نے مبعوث برسالت فرمایا ہے، ہم اسے کیسے پہچانیں؟ عزیزوں، ہمارے لیے بہت آسان ہے اس وقت کہ ہم یقیناً رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم تصور کریں اسی مکے میں ہوتے اور ایک شخص یہ دعویٰ کرتا کہ میں پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، تو ہم ان کو کیسے پہچانتے؟ کیا نشانی دیکھتے اور کس انداز سے ان کی قول کے اوپر ایمان لے آتے؟ یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے۔ سچے نبی کی شناخت کے عنوان سے جب ہم کتب بینی کرتے ہیں تو ہمیں چند نکات نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 معجزہ، نمبر 2 گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق، اور نمبر 3 وہ شواہد اور قرائن جو دعوی نبوت کی تصدیق کر سکیں۔ ان تینوں اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کسی نبی کو پہچاننے کے یہی 3 طریقے ہوا کرتے ہیں۔ معجزہ، معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یقیناً ان افعال میں سے ایک فعل ہے کہ جو کہ پیغمبران اپنی عہدہ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ یقیناً پیغمبری چونکہ ایک حساس موضوع ہے اور ایک عظیم مسئولیت لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ بنی نوع انسان کو ایک ایسے عالم کی خبر دے رہی ہے کہ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ عارضی عالم مقدمہ قرار پا رہا ہے اس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عالم کے لیے۔ اس لیے یہاں کی زندگی انتہائی اہم اور انتہائی اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت ضائع ہو گیا تو پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے ندامت کے ہمارے اور اس شخص کے جو اس دنیا سے ویسا فائدہ حاصل نہ لے سکا کہ جیسا فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے، تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ تو ایک مستند سند اور قطعی دلیل کے طور پر انبیاء علیہم السلام اپنے دعوے کے دلیل کے لیے ایک ایسا خارق العادت فعل انجام دیتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر عقل عاجز آ جائے، اور جب عقل عاجز آ جائے تو وہ پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری عقل عاجز ہے اس کام کے کرنے سے، اور میں نے بآسانی یہ کام کر دیا اس لیے کہ مجھے خدا کی تائید حاصل ہے۔ اب مجھے خدا کی تائید حاصل ہے اس لیے میں نے یہ کام انجام دے دیا ہے، تو جان لو کہ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں، خدا ہی کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ یقیناً انسان کا عقل اور شعور جب خدا کو اس انداز سے نہیں درک کر پا رہا ہوتا تو وہ ایک ظاہری نشانی کو دیکھ کر اس کے لیے وہ پیش خیمہ بنتی ہے کہ وہ نبی کے دعوی نبوت کو سمجھ سکے۔ انبیاء علیہ السلام میں وسیع معنوی امکانات کا ہونا اس اعتبار سے ضروری ہے۔ معجزے کے بارے میں اگر کچھ اور بیان کرنا چاہوں تو بس اتنا کہوں گا کہ لغوی معنی عجز اور عاجز کر دینے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی وہ عمل جس کو انبیاء اپنے دعوی نبوت کی سچائی کے ثبوت کے لیے مشیت و ارادہ خداوندی کے ماتحت انجام دیتے ہیں، معجزہ کہلاتا ہے۔ میں نے بہت احتیاط سے ان الفاظ کو چنا ہے کہ وہ عمل جس کو انبیاء اپنے دعوی نبوت کی سچائی کے ثبوت کے لیے مشیت و ارادہ خداوندی کے ماتحت انجام دیتے ہیں، یعنی یہ فعل خدا کے مقابلے پر انجام نہیں دیا جاتا۔ یوں نہیں ہے کہ خدا
ایک کام کرنا چاہتا ہے اور نبی اس کے مقابلے پر آ جائے اور کہے کہ جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں تو یہ کروں گا، یہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ یقیناً خدا کے اذن کے تابع ہے، خدا کی مشیت کے تابع ہے، اور لیکن کام ایسا ہے کہ جس کو ہونے کے لیے جو لوازمات چاہیے ان کا اس انداز سے یکسر جمع ہو جانا عقل کو عاجز کرتا ہے کہ ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام باذن خدا انجام دیتے ہیں۔ فعل یقیناً پیغمبر کا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اذن ہے وہ پروردگار کا ہوا کرتا ہے۔ معجزے کے 3 عناصر ہیں، اگر معاف کیجیے گا، معجزے کو عناصر میں توڑا جائے تو یہ 3 عناصر اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 فاعل، فاعل یعنی ولایت تکوینی کا حامل، فعل انجام دینے والا، یعنی کہ وہ شخص کہ جو کہ اس معجزے کو انجام دے رہا ہے۔ دوسرا فعل یعنی غیر معمولی عمل جو کہ انجام پا رہا ہے، اور تیسرا یعنی اس کو آپ کرامت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو پیشن گوئی بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی انداز سے، اور تیسرا مخاطب یعنی جس شخص یا گروہ کے لیے یہ غیر معمولی فعل انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ تینوں عناصر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً معجزہ انجام دیا جاتا ہے۔ معجزے کو جب نبی کو کوئی چیلنج دے اور کہے کہ اچھا اگر آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں سچ ہے تو یہ کر کے دکھائیے، تو پھر نبی جب وہ انجام دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اکثر اب بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، کچھ تلخ باتیں بھی کرنا چاہوں گا۔ اپنے دعوے کی صداقت کا اظہار اور مخالفین کو قائل و قانع کرنا معجزے کا مقصد ہوتا ہے۔ کسی معجزے کو جب انجام دیا جاتا ہے تو اس کی کسوٹی کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ کیا معجزہ ہے اور کیا معجزہ نہیں ہے؟ تو معجزہ حقیقت میں رونما ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیدا یقیناً حقیقت تھے، نظر بندی نہیں تھی۔ خدا نخواستہ یہ عمل کوئی ریاضت کر کے حاصل نہیں کیا گیا تھا، بس یہی کہا گیا تھا موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ دریا پہ مار دو۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ موسیٰ 2 رکعت نماز پڑھو، اول و آخر درود پڑھو اور دعا کرو میں پورا کر لوں گا۔ نہیں، دعا بھی کی جا سکتی تھی یقیناً، لیکن یہاں پر بتلانا کچھ اور ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، اس کو دریا پہ مار دو۔ یقیناً دریا پہ مارا تو دریا میں راستہ بن گیا، تو کچھ تو تھا اس عصا میں۔ لیکن اگر میں اور آپ اس عصا کو دریا میں ماریں تو کیا پھر بھی راستہ بن جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصا کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ عصا کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، یعنی جس کو خدا کی طرف سے اذن ہے وہ اس ہی عصا کو اگر دریا پہ مار دیتا ہے تو راستہ بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے دریا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فقط اس عصا کی اور کچھ نہیں ہے، اس ہی کو دریا پہ مار دو۔ پروردگار مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا فرماتا ہے۔ یہ پہلو ہم امتیوں کے لیے ہے، یعنی جو خدائے موسیٰ و ہارون ہے وہی آپ کا اور میرا خدا ہے۔ یقیناً جو اسباب میسر ہوں پروردگار پر توکل کرتے ہوئے ان کا سہارا لیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالی جب دریا میں راستہ بنا سکتا ہے تو آپ کے اور میرے لیے اس جہان کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے راستہ کیوں نہیں بنا سکتا جو کہ اس نے بنا دیا ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معجزہ حقیقت میں رونما ہوتا ہے، کسی کیمیکل یا کسی آلے یا کسی اور مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساحر یا جادوگر عموماً کچھ آلات کا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ اور دھول جھونکتے ہیں، اور اس انداز سے کسی عمل کو انجام دیتے ہیں جو کہ معجزہ نہیں ہوتا،
وہ ان کی ریاضت ہوتی ہے، ان کا اپنی سکلز ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون کے دربار میں انہوں نے حضرت موسیٰ کے اژدہے کو دیکھا اور دیکھا کہ انہوں کی رسیاں جو سانپ کی انداز سے چل رہی تھیں وہ ان کو کھا گیا، تو وہ ایمان لے آئے کہ یقیناً یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یقیناً یہ جو موسیٰ ہیں یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ پھر جس معجزے کا دعویٰ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ معجزہ بے عینہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کہا جائے کہ دیکھو معجزہ ہو رہا ہے کہ اس خشک کنویں میں پانی آ جائے گا اور یہ معجزہ ہو گیا تو پھر پانی آ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دیکھو دیواریں نم ہو گئی ہیں تو معجزہ ہو گیا، نہیں، پانی آنا ہے تو پھر پانی آئے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معجزہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو کسی دعوے کے ثبوت کے طور پر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دعوی نبوت کیا جاتا ہے، لوگ انکار کرتے ہیں اور اس دعوے کے ثبوت کے لیے معجزہ انجام دے دیا جاتا ہے۔ تو جس ماحول میں یہ معجزہ انجام دیا جا رہا ہوتا ہے وہ منکرین سے بھرا ہوا ماحول ہوتا ہے، اور اس دریا میں شگافتہ راستے کو دیکھنے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اگر فرعون بھی ہے تو اسے بھی وہ معجزہ نظر آتا ہے اور فرعونیوں کو بھی وہ معجزہ نظر آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو معجزے رائج ہیں ان معجزوں کو دیکھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس انداز سے کہ اگر کسی کو وہ معجزہ نظر نہ آ رہا ہو اور دیوار پہ کچھ بن رہا ہو، کہا دیکھو غور کرو کوئی شکل بن رہی ہے، کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہی، کہا تم استغفار کرو تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں کہ تمہیں یہ تصویر نظر نہیں آ رہی۔ اس معجزے کو دیکھنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے اور ایمان کے تکامل کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! معجزہ تو ہوتا ہی بے یقینی سے یقینی کی کیفیت میں لانے کے لیے ہے، معجزہ تو ہوتا ہی بے ایمان زندگی سے با ایمان زندگی میں لانے کے لیے ہوتا ہے۔ معجزہ دیکھنے کے لیے یقیناً آنکھ ضروری نہیں کہ ایمان کی حالت میں ہو یا غیر ایمان کی حالت میں ہو، یقیناً معجزہ ظاہر میں ہوتا ہے اور بین ہوتا ہے، اسی لیے تو قرآن میں اس کو آیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آیات روشن نشانی کو کہتے ہیں، جس کو آیات بینات کہتے ہیں، روشن نشانیاں۔ تو ہمارے ہاں عموماً جو گھروں میں معجزے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک تو یہ کہ باور کرایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو ایسا ہے تو ایسا ہی ہے، تم کچھ اور نہ سمجھ لینا، اور دیکھنے کے لیے ایمان کی نگاہ ضروری ہوتی ہے، اور ایمان کے ساتھ اگر کچھ گناہ ہو تو وہ بھی معجزے کے درمیان میں پردہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! معجزے کے طلبگار کون ہوتے ہیں؟ آسمانی دین پر موجود کچھ لوگ کہ جو کہ نبی کی نشانیوں کو جانتے ہیں، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کسی نبی کی زیارت کرتے ہیں ان میں وہ نشانیاں دکھ جاتی ہیں اور یہ ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اس انداز سے جس انداز سے وہاں اپنے دربار میں معجزہ دکھا رہے ہیں، اور بلکہ وہ بھی معجزہ کیا دکھا رہے ہیں، ان سے پہلے تو ان کے وسیع معجزہ دکھا رہے ہیں، تو یہ معجزہ ان لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے حضرت سلیمان کے دربار میں کہ جو کہ یقیناً ان کے وسیع کو ویسا نہیں جانتے، لیکن بہرحال وہ گروہ جو حضرت سلیمان کو بھی پہچانتا ہے اور ان کے وسیع کو بھی پہچانتا ہے، انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اور پھر صحابی رسول حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال اگر لیں تو یقیناً آپ نے جب پیغمبر اکرم کو دیکھا تو آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے کوئی جراح نہیں کی، نہ ہی آپ نے معجزے کا طلبگار بنے، بلکہ نبی کی زیارت کی اور پہچان گئے کہ یہی ہے وہ کہ جس کی تلاش میں کہاں کہاں پھر رہا تھا۔ اللہ اکبر! بالکل اسی طریقے سے دوسرا گروہ عامت الناس کا ہوتا ہے جو سوال و جواب کرتا ہے، اور جو پست گروہ ہوتا ہے عوام الناس کا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی سے سوال کیا کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کر کے دکھاؤ، اچھا وہ کر کے دکھاؤ، اور ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ پھر معجزہ دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ایمان نہیں لاتے کیونکہ پہلے ہی پس درجے میں ہوتے ہیں۔
تو یہ معجزے کے طلبگار اس انداز کے کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں. بہرحال آئیے گفتگو کو آگے بڑھائیں. گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق، یقیناً اگر کوئی نبی اپنے بعد آنے والے کی نشانیاں بیان کرے اور اس کی تصدیق کرے اپنے قول کے ذریعے سے، تو بھی یہ نبی کو پہچاننے کے لیے ایک اہم دلیل ہوتی ہے. بائبل بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، بائبل کی 18ویں چیپٹر کی 18ویں آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. میں اٹھاؤں گا، I will raise، بعثہ، یہ جو لفظ بعثہ ہے اس کا ترجمہ اگر بائبل میں جا کے کریں گے تو وہ ریز کے عنوان سے آ رہا ہے کہ I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee، جیسا کہ ان کے برادران میں، ان کے بھائیوں میں اٹھایا تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق اور اس طرف حضرت اسماعیل. ایک نوٹ حضرت اسحاق سے چلا اور ایک نوٹ حضرت اسماعیل سے چلا. حضرت اسماعیل کی نوٹ کے آخری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے، اور حضرت اسحاق جن کو آئزک کہتے ہیں بائبل میں، ان کے نوٹ کے جو آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت عیسیٰ جیسس کرائسٹ قرار پائے، یعنی وہاں کے خاتم النبیین حضرت عیسیٰ قرار پائے. تو جس طریقے سے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے ہم نے تمہارے بھائیوں میں اٹھا دیا تھا نبی کو، ویسے ہی ان میں بھی اٹھائیں گے. یعنی کہ حضرت اسماعیل کی نسل کے اندر بھی ویسے ہی نبی اٹھے گا جس طریقے سے لائک دیئر امنگ دیئر بردرن، جیسا کہ ان کے بھائی کے درمیان میں، بھائیوں کے درمیان میں اٹھا تھا. And I will put my words in his mouth، اور میں اپنے الفاظ اس نبی کے دہن مبارک میں رکھ دوں گا. And he shall speak unto them all that I shall command him، وہ وہی بیان کرے گا کہ جو میں بیان کروں گا. یہ وہی آیت ہے کہ جس کو ہم اس انداز سے جانتے ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آئیے بائبل کی اس کتاب کے صفحے کا جو 18ویں آیت ہے اس کی زیارت بھی کر لیجئے. 18ویں آیت کے اندر یہ ہے جہاں پہ اس انداز سے جہاں میرا کرسر ہے I will raise them up a prophet from among their brethren. تو جہاں پر یہ آیت آج بھی موجود ہے، تحریف کے باوجود بھی موجود ہے. اس پر اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ آیت جو ہے رسول اللہ کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اصل میں رسول اللہ اس سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت عیسیٰ کے لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم اٹھائیں گے. تو اس کے جواب میں چند نکات عرض کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو، ان مسیحوں کو کہ جو کہ اس آیت کو حضرت عیسیٰ سے جوڑتے ہیں، ان کو بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ کی طرح کس نبی کو اٹھایا گیا. رسول اللہ کو جب مبعوث برسالت کیا گیا تو اب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو اگر درمیان میں ملائیے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور رسول اللہ both had a father and mother while Jesus was born miraculously، معجزاتی انداز سے پیدا ہوئے تھے، میریکل سے پیدا ہوئے تھے، جبکہ رسول اللہ میریکل سے پیدا نہیں ہوئے. رسول اللہ کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جیسے اس بھائی کو تمہارے بھائی میں سے اٹھایا تھا، بھائی میں سے نبی جیسا اٹھایا تھا، ویسے ہی اٹھائیں گے تمہارے اندر. تو یقیناً حضرت موسیٰ اور رسول اللہ میں یہ مماثلت ملتی ہے. جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ اور رسول اللہ میں ایک اور مماثلت یہ ہے کہ both were married and had children, while Jesus, according to the Bible, did not marry nor had children. بائبل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے نہ ازدواج کیا اور نہ ہی ان کی اولاد تھی. تو اس صفت سے بھی وہ پیغمبر کے مشابہ نہیں ہوئے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ both died natural death. Jesus has been raised up alive.
جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں اٹھا لیا گیا، جبکہ حضرت موسیٰ اور رسول اللہ اس عالم تبعیت کے اندر جن عوالم میں موجود ہیں، ہم اور آپ جن قوانین کے تحت موجود ہیں، انہی قوانین کے تحت وہ یہاں پر زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے بھی اس عالم سے اس عالم میں انتقال کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ تو یہ صفت بھی ان کو الگ کر دیتی ہے اس آیت سے۔ تو یقیناً اس آیت سے مخاطب کون ہے؟ وہی مخاطب ہیں کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہاں میں ایک بات کا بیان اور کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ نبوت عامہ کی بحث ہے، نبوت خاصہ کی بحث اگرچہ نہیں کر رہے ہیں۔ نبوت عامہ اور نبوت خاصہ، نبوت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان جنرل انبیاء علیہم السلام پر بحث ہوتی ہے، جہاں پر ان جنرل انبیاء علیہم السلام کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اور نبوت خاصہ فقط اور فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاصیت کا بیان کہلاتا ہے۔ یعنی ابھی ہم نبوت خاصہ پر بات نہیں کر رہے، ان جنرل بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے انبیاء علیہم السلام نے اپنے بعد آئندے والے انبیاء علیہم السلام کی پیشن گوئی کی ہے یا بیان کیا ہے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے نبی کو پہچاننے کے لیے۔ تیسری دلیل وہ شواہد اور قرائن ہیں کہ جو کہ دعوے کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نظر ڈالیں، مثلا رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں، اگرچہ میں ابھی نبوت خاصہ پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسی پیراہے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ شواہد اور قرائن کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک وہ کہ جو کہ ان کی ذاتی زندگی ہے، انتہائی ذاتی، جس کو آپ کہیں پرائیویٹ لائف ہے، اور ایک وہ لائف ہے کہ جو کہ پبلک لائف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں زندگیوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلا مرحلہ ہے، جو پرائیویٹ لائف ہے، جو کہ فقط چار دیواری کے اندر کی لائف ہے، اس میں بھی جو سب سے پہلے آپ کے دعوے پر ایمان لے کر آئیں وہ کوئی اور نہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ سب سے پہلے آپ ہی کی اہلیہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اہلیہ کا ایمان لانا یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایمان لانے سے کیا مراد ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب ایمان لایا جاتا ہے تو دو انداز سے لایا جاتا ہے، ایک یہ کہ حالت کفر میں ہو اور حالت ایمان میں آ جائیں۔ ایک ایمان لانا تو یہ ایمان لانا ہوتا ہے جیسا کہ مکے کے کافر اس انداز سے کچھ ایمان لے کر آئے تو وہ کفر کی حالت سے ایمان کی حالت میں داخل ہو گئے، اور ان میں سے کتنے اصحاب با وفا قرار پائے کہ جن کی قدموں کی خاک کے برابر ہم اور آپ نہیں ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے چلائی اور مدینہ میں پہنچ کر وہ ایک حکومت کی شکل اختیار کر گئی۔ یقیناً اگر اصحاب با وفا منتجبین ان میں نہ ہوتے تو یہ کام ہونا مشکل تھا۔ عوام کی ایکسیپٹنس کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے یقیناً ضروری ہے۔ دوسرا ایمان لانا اس معنی میں ہوتا ہے کہ ایک شخص گزشتہ نبی کی شریعت پر عمل کر رہا ہو اور اب سامنے ایک نبی کھڑا ہو اور کہے کہ میں نبی ہوں اور صاحب شریعت ہوں، تو میں گزشتہ نبی کی شریعت سے سامنے موجود نبی کی شریعت پر سبقت کروں۔ ایک ایمان لانا یہ ایمان لانا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو کہ دین ابراہیم کی پیرو تھیں، شریعت ابراہیم علیہ السلام کی پیرو تھیں، اب رسول اللہ کی شریعت کا کلمہ پڑھ رہی ہیں تو گویا اس شریعت سے اس شریعت تک آ رہی ہیں، آپ کی شریعت پر ایمان لا رہی ہیں۔ تو یقیناً جو پرائیویٹ لائف پارٹنر ہے، سب سے پہلے اس نے آپ کے سچے ہونے کا اس انداز سے اعلان کر دیا، اور جو آپ کی پبلک لائف ہے اس میں کفار کا عالم یہ ہے
کہ آپ کو کسی اور نام سے نہیں، صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا کمال ہے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی اگر یاد کر رہا ہے تو صداقت اور امانت کے عنوان سے یاد کر رہا ہے، اپنی امانتیں بھی آپ ہی کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ تو یقیناً جو پیغمبر کے دعویٰ ہے اس کی دلیل کے لیے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ یہیں سے بات کو مزید گہرائی میں لے جاتے ہیں اور اوصاف انبیاء علیہم السلام پر کچھ بات کرتے ہیں۔ نبی کے اوصاف کیا ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کے اوصاف کئی ہیں، لیکن میں نے 2 صفات کا انتخاب یہاں اس لیے کیا ہے کہ یقیناً ان صفات پر اگر صحیح سے نظر نہ کی گئی تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے مطلب سے کچھ ڈیویٹ کر جائیں اور خدا نخواستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کر بیٹھیں، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر۔ تو اس لیے ان اوصاف کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جن صفات کا میں نے سلیکشن کیا ہے اس میں پہلی صفت بشریت ہے اور دوسری عصمت ہے۔ انبیاء علیہم السلام بشریت یعنی یقیناً پیکر بشری میں ہدایت کا سرچشمہ ہیں اور صاحب عصمت ہیں۔ عصمت کسے کہتے ہیں آئیں ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بیان کریں گے، لیکن پہلے بشریت کی بات کرتے ہیں۔ انبیاء کا بشر ہونا، بہت سارے عوام الناس ایسے ہیں کہ جن کے سامنے جب یہ بات بیان کی جائے کہ انبیاء بشر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، بشر خاکی ہوا کرتا ہے، کہاں ہم اور کہاں وہ، انبیاء تو نور ہیں اور ہم بشر ہیں، ہم خاک ہیں وہ نور ہیں۔ یہی کہا شاعر نے بھی، کیا کہیں، شاعر بھی تو ہمارے ہی معاشرے کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی شاعری میں اس انداز کی بات کر ڈالتا ہے کہ جناب اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن شاعری بہرحال شاعری ہے، اس کا بنیاد تخیل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت تخیل نہیں ہے، عقل و شعور و فہم کی اعلیٰ منزل ہے۔ بس اس عنوان سے شاعر نے خدا معلوم کیوں خاک کو نور کے مقابل لا کھڑا کیا، جبکہ نور کے مقابلے پہ کبھی بھی خاک نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا، جملہ کہہ رہا ہوں، خاک کے مقابلے پر کبھی بھی نور نہیں ہے، نور کے مقابلے پر خاک نہیں ہے، نور کے مقابلے پر کیا ہے؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان کا، ایمان والوں کا، کہ نکال لیتا ہے ظلمات سے اور لے جاتا ہے نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں خدا کو، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، اور وہ طاغوت کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ پھر ان کو نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ گویا قرآن کریم کی نظر میں نور کے مقابل پر ظلمات ہے، ظلمات کے مقابلے پر نور ہے۔ بس یعنی ظلمات اور نور، ظلمت اور نور، خاک اگرچہ خاک ہے لیکن کس نے کہا کہ خاک نور نہیں ہو سکتی؟ اگر دیکھنا چاہو اسی دنیا میں کہ خاک نور ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو آؤ ذرا خاک شفا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاؤ اور بتاؤ نور ہے یا نہیں ہے۔ اگر خاک شفا نور نہیں ہے تو پھر کوئی بھی خاک نور نہیں ہے۔ اس کو کیا کہو گے؟ ہم نے دیکھا ہے خاک کا نور ہونا،
تو یقیناً بشر ہوتے ہوئے بھی کوئی نوری ہو سکتا ہے، اور اس اعتبار سے کہ یقیناً بشر ہے لیکن نوری ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور فلسفے میں کہتے ہیں وہ شے جو خود ظاہر ہو اور دوسری اشیاء کو ظاہر کر دے، خود بھی ظاہر ہو دوسری شے کو بھی ظاہر کر دے، نور ہے۔ اسی اعتبار سے نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی خود ہادی ہوتا ہے، دوسرے کو بھی ہدایت کر دیتا ہے، ظلمت کے راستے کو نور کے راستے سے جدا کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ جس طرح سے یہ خود ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کی بھی ہدایت کر دیتا ہے، فلسفے میں نور کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے تو نور ہے۔ جس طرح نور ہدایت کرتا ہے، یہ پیغمبر بھی ہدایت کر رہا ہے۔ اور کیا ہی کہنا کہ اگر کہنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو خلق کیا وہ میں ہی، یعنی میرا ہی نور تھا، من النوری نہیں ہے، نور سے خلق نہیں کیا، میرے نور کو پہلے خلق کیا۔ تو یقیناً پیغمبر نور ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً اگر آپ نہ ہوتے تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، یہ پیغمبر کا نور ہے کہ جن کے طفیل یہ تمام اشیاء چمک اٹھی ہیں۔ یعنی اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس نہ ہوتا تو پھر پروردگار کچھ خلق نہ کرتا، لولا لما خلقت الافلاق، میں کچھ خلق نہ کرتا اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ بس تو بشریت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بشریت کیا ہے؟ قرآن کریم میں بشریت کے عنوان سے جب انبیاء کو دیکھا گیا تو کفار نے اعتراض کیا اور کہا قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشر مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراعي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم کاذبین، کہ پس کہا ملأ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کے اندر جو بڑے تھے، یعنی ان کے چودھری، ان کے سردار، ان کے بڑے، ان کے اندر کے جاگیردار، جو بھی نام لے لیجئے، انہوں نے کہا، ان کی قوم میں سے جو تھے، کہا ما نراک الا بشر مثلنا، ہم نے جو تمہیں دیکھا ہے وہ تو بالکل اپنے جیسا بشر دیکھا ہے۔ یہاں مثلنا کا بیان ہے، مثل ایک ہوتا ہے مثل اور ایک ہوتا ہے مثل۔ مثل اور مثل میں فرق ہے۔ مثل اور مثل میں فرق کیا ہے؟ مثل مثل، مثل کا مطلب ہوتا ہے بالکل ویسا، بالکل دو چیزیں ایک کے برابر ہو جائیں، مثل، اور مثل یعنی کہ جس میں مثال بیان کی جائے۔ خدا کے بارگاہ اہدیت میں جب یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو وہاں پر پروردگار عالم میں بارگاہ اہدیت میں مثل کا اطلاق تو ہو جاتا ہے، مثل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ اور میں کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں مثال بیان کرنا ہو تو وہاں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے، فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ پھر فرماتے ہیں کہ یضرب اللہ نورہ من یشاء۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مثال بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، مثال دی جا سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر جو کفار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں دیکھا ہے وہ تو مثلنا، ہماری طرح ہو تم بالکل، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، اور ہم نے نہیں دیکھا مگر یہ کہ جو تمہاری اتباع کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو زمین میں پست ہیں، جن کی کوئی وقت نہیں ہے، جن کا کوئی مشورہ قبول نہیں کرتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں جو تم پر ایمان لے کر آئے ہیں۔
وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا کہتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ تم جھوٹے ہو۔ ابھی بیان کر رہا تھا کہ صادق اور امین کہا جاتا تھا، وہ عوام الناس تھے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ فقال الملأ الذین، جو ان کے بڑے تھے، یعنی جو چودھری تھے، جب ان کی چودراہٹ ہلنے لگی تو یقیناً جب ان کو اپنی کرسی جاتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ بہرحال اسٹیٹمنٹ کچھ بھی دیا ہو، اس میں دو اعتراض ہمیں نظر آئے۔ نمبر ایک، ما نراک الا بشر مثلنا، کہ تم ہم جیسے بشر ہو، اور وما نرى لكم علينا من فضل، کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بہت توجہ رہے، میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کریم نے دو اعتراض کفار کے نقل کیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب ان کو تو ہم پہ کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو یقیناً وہ کون سی بات کر رہا ہوگا؟ وہ کفار کی بات کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا اعتراض ہے کہ ہم جیسے بشر ہیں، تو کیا قرآن کریم نے اس اعتراض کو رد کر دیا ہے یا مان لیا ہے؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کیا اسلوب بنا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کفار نے اس کے علاوہ کیا تقاضا کیا تھا، اس بات کو بھی ایک طرف رکھیے گا، جواب دیتا ہوں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ اگر واقعی تم قالوا ان انتم الا، تم تو ہو، یقیناً انہوں نے کہا کہ تم تو ہو مگر یہ کہ ہم جیسے ہی بشر ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آبانا فاتونا بسلطان مبین، تم ہمیں روک رہے ہو اس چیز سے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے تھے، اچھا تو لاؤ ذرا کوئی معجزہ۔ یہ وہی ایک پست ذہنیت ہے۔ قالت لهم رسولهم، ان سے کہا رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، یقیناً ہم تم جیسے بشر ہیں۔ بس یعنی پیغمبر نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تم جیسے بشر ہیں، یس وی آر لائک یو، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن ہم پر اللہ کی طرف سے احسان ہوتا ہے۔ یعنی جو تم نے دوسرا اعتراض کیا ہے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہاں تم غلطی پر ہو، اس لیے کہ تم پر اللہ کا احسان نہیں ہو رہا ہے، ہم پر اللہ کا احسان ہو رہا ہے، تو ہم تم پر با فضیلت ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 اور 11۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذا جاءهم الهدى الا قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کیا ہوا لوگوں کو کہ ایمان نہیں لا رہے جب ان کے اوپر ایک رسول بھیج دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بس رسول کو۔ اور قرآن نے جواب بھی کیا خوب دیا، کہا کہ سورہ اسراء آیت نمبر 95، کہا قل، کہہ دو، لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہ ان سے کہو کہ اگر اس ارض کے اوپر، اس زمین کے اوپر ملائکہ رہ رہے ہوتے آرام کے ساتھ، مطمئن اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان کے اوپر ملک ہی اتارتے، لیکن چونکہ اس زمین پر رہنے والے کون تھے؟ انسان، تو جو نبی آئے گا وہ کون ہوگا؟ انسان ہوگا، جو رہ رہا ہے انہی میں سے ہوگا، ان کا غیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ان کا غیر ہوگا تو پھر نمونہ عمل قرار نہیں پائے گا۔ ہم نے تو تمہارے لیے نمونہ عمل بھیجنا ہے، تو جیسے تم ہو ویسا ہی بھیجیں گے تاکہ نمونہ عمل قرار پائے۔ قرآن نے جواب دیا، گویا قرآن نے پہلے اعتراض کا مثبت جواب اس انداز سے دیا کہ ہاں تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ ہم جیسا ہے، یقیناً یہ تم جیسا ہے، اس لیے کہ اگر زمین میں ملائکہ رہ رہے ہوتے تو ہم ملک اتارتے، لیکن چونکہ زمین میں ملائکہ نہیں، تم جیسے ہی رہ رہے تھے تو ہم نے تم جیسا اتارا ہے۔ لیکن جو دوسرا اعتراض تم نے کیا ہے اس کا جواب ہم دے رہے ہیں کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، انا بشر مثلکم، یقیناً میں تم جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ، مگر میرے اوپر وحی ہوتی ہے۔ یہ وہی منع ہے کہ جس کے طرف دیگر انبیاء نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ پروردگار کا فضل ہوتا ہے ہم پر، کہ پروردگار ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم پر فرشتہ اتارتا ہے، حجاب کے پیچھے سے ہم سے بات کرتا ہے، یہ اس عالم معانی سے اس عالم اسفل میں ہم ارتباط کا سبب بنتے ہیں، یہ پروردگار کا لطف ہے
جو ہم پر ہوتا ہے، تو یقیناً اس اعتبار سے ہم تم پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو یہ بشریت کا وہ ہاٹ کیک ٹاپک جو کہ آج کل معاشرے میں رائج ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کو کہے کہ ہم جیسے بشر ہیں تو وہ کہتا ہے گویا کہ کفر کر دیا، جبکہ قرآنی عقیدہ یہی ہے کہ یقیناً پیغمبر بشری عالم اسفل میں پیکر بشری میں مبعوث برسالت ہوئے ہیں۔ یہاں دو انداز استعمال کیے جاتے ہیں، یقین جانیے گا ایک مشکل بات کہنے لگا ہوں، لیکن اس اعتبار سے کہ یقیناً مجھے سننے والے اس کو سمجھ سکیں گے، قابل فہم بات ہے۔ وہ اس انداز سے کہ یاد رکھیے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار کی تمام مخلوقات میں وہ مخلوق کہ جو سب سے افضل قرار پائی، جو اشرف قرار پائی، وہ اشرف المخلوقات قرار پائی، وہ یہی حضرت انسان، یعنی کہ انسان اشرف المخلوقات قرار پایا ہے اقوام میں۔ اس انداز سے اشرف قرار پایا ہے کہ ہم نے دیکھا کس اعتبار سے پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، تو اسی اشرف مخلوقات میں سے اس انبیاء علیہم السلام کو مبعوث برسالت فرمایا، تاکہ انبیاء علیہم السلام کے لیے جو دیگر امتی ہیں ان کے لیے انبیاء علیہم السلام ایک نمونہ عمل قرار پائیں۔ بالکل اس انداز سے ہم نے دیکھا کہ یہ اشرف قرار پائے اور انسان اشرف قرار پایا۔ اگر خدا کی مخلوقات میں کوئی اشرف ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کے بعد جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب انسان سے نیچے کی مخلوق ہیں۔ اگر انسان انسان ہے، اگر فقط انسان ہے تو ملک تو کجا ملائکہ کا سردار بھی ہو تو یہ انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان اشرف ہے۔ یہ وہی ہے کہ جب کل انسان کو ملائکہ کے مقابل پیش کیا گیا اور ملائکہ نے کہا کیا اس کو بنائے گا، واقعہ سن چکے ہیں اور میں نے تفصیل سے اپنی 21 رمضان کی مجلس میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو کس انداز سے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی مرجعیت ملائکہ پر ثابت ہو گئی تھی، اس دن معلوم چلا کہ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اشرف ہے، اور خدا کا خلیفہ ہونا اسے زیب دیتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اپنا خلیفہ اسی کو قرار دیا۔ تو یہ بشریت ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ پیغمبر ما فوق البشر کوئی مخلوق ہے، تو یاد رکھیے بشر سے ما فوق کچھ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بشر ما فوق، میں اپنے الفاظ ریپیٹ کر دوں، مجھ پر پہلے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ میں مشکل باتیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کو باتوں کو سمجھ بھی سکیں مجھ سمیت۔ دو الفاظ ہیں، ایک ما فوق البشر اور ایک بشر ما فوق۔ ما فوق البشر یعنی بشر کے اوپر کچھ، اور بشر ما فوق ایسا بشر کہ کوئی اس سے اوپر نہیں، تمام بشر میں سے، تمام انسانوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے اس بشر سے اوپر کچھ نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما فوق البشر نہیں بلکہ بشر ما فوق ہیں، ایسے بشر ہیں، ایسے بشر ہیں کہ جب معراج ہوتی ہے تو یقیناً کس کی معراج ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ جو معراج ہو رہی ہے وہ رسول اللہ کا ٹائٹل دے کر نہیں ہو رہی ہے، کہہ سکتا تھا اسرا
برسول ہی، لیکن کہہ رہا ہے بعبد ہی۔ یقیناً اگر معراج دیکھنا چاہو بشریت کی تو وہ عبدیت ہے جس کی معراج ہو رہی ہے، اور ایسی معراج ہو رہی ہے کہ جب میں اور آپ رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں تشہد میں تو کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، گواہی دے رہا ہوں کہ وہ عبد ہیں اللہ کے، اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ عبدیت کی گواہی کو مقدم کرتے ہیں، رسالت کی گواہی کو مؤخر کرتے ہیں۔ مقدم اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو کہ مرتبے میں بلند ہو، مؤخر اسے کیا جاتا ہے جو کہ نیچے، بڑا مرحلہ ہے لیکن عبدیت کے نیچے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے یقیناً بشر ما فوق ہیں کہ آپ بشریت کی معراج کا نام عبدیت ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یقیناً قرآن نے جواب دیا کہ یقیناً ہم نے جس کو بھیجا ہے وہ بشر ہی بھیجا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا صفت جو ہے وہ عصمت قرار پائی۔ عصمت یعنی نبوت اور معاشرے کی رہبری، چونکہ انتہائی حساس موضوع ہے اور مخصوص امتیازات رکھتی ہے یقیناً، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ نبی غلطی کر دیں عمدن او سہون تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غلط بات پر عمل کرنا میرے لیے حجت قرار پائے گا، اور اس کا نتیجہ جو کہ غلط ہی نکلے گا ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہوگا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اور اتنا حساس موضوع ہے کہ ان کے لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی غلط کوئی کام کریں، چاہے آمدن چاہے سہوا۔ تو یقیناً ان میں ایسی طاقت کا ہونا جس سے فساد، اخلاق و تباہی کا سد باب ہونا ضروری ہے، بلکہ ایک طرف گناہ کا تصور ہی نہ ہو، خواہ اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد۔ میں نے بہت احتیاط کا دامن کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے یہ جملہ ادا کیا ہے، اعلان نبوت، وگرنہ ہمارے برادران میں یہ بحث موجود ہے کہ نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد، جبکہ ہم امامیہ اہل بیت علیہم السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی ریاضت سے نبی نہیں بنتا، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ کبھی عالم کفر ہو اور بعد میں وہ حالت ایمان میں آئے اور نبی بھی بن جائے۔ جی نہیں، نبی کا ہر لمحہ، ہر زندگی کا گوشہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل قرار پاتا ہے۔ وحی کے لیے لینے میں انبیاء پر 100%، 100% اعتماد اور اطمینان اگر نہ کیا جائے تو مقصد رسالت اور تکامل بشریت فوت ہو جائے گا۔ یقیناً جو وحی الہی ہم پر تلاوت ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر یہ امکان بھی رکھیں، جیسا کہ اکثر کتب کے اندر اور اکثر صحیح کتب کے اندر بھی ایسی روایت نظر آ جاتی ہے کہ پیغمبر ایک جگہ تشریف فرما ہیں مسجد نبوی میں، اور برابر میں غالباً اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور مسجد نبوی میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر کہ اس نے وہ آیت پڑھی اور مجھے یاد آ گئی اور مجھے اس نے وہ آیت یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا۔ جسارت ہے، پیغمبر کی شان میں جسارت ہے۔ ہم اہل بیت علیہم السلام کے در کے فقیر، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم عمدن یا سہون کوئی غلطی نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کچھ بھولتے ہیں۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِيَّ الظَّالِمِينَ۔ کہا کہ جب حضرت اس واقعہ طویل ہے، میں انشاءاللہ امامت کے بعد میں اس آیت کے اوپر کھل کر بحث کروں گا، آج ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کچھ احکامات سے آزمایا اور جب وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔
اور جب امام بنا دیا تو پھر انہوں نے جیسے ہی خواہش کا اظہار کیا کہ کیا میری ذریت میں بھی امام ہوں گے، تو خدا نے نہ ہاں کیا نہ کیا، نہ نفی میں جواب دیا نہ اثبات میں جواب دیا، بلکہ خدا نے ایک قانون بیان کر دیا اور کہا لا ینال احدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگر انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ نفس کا حق یہ ہے کہ اسے تکامل کمال کی طرف لے جایا جائے، اس لیے کہ پروردگار نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کو کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو خراب کرے تو وہ ظلم کرے گا، اس لیے کہ اس نفس کا حق یہ ہے کہ اسے تکامل کی طرف لے جایا جائے، اسے بڑھایا جائے، اسے گھٹایا نہ جائے۔ تو اب اگر کسی نبی کا ماضی گناہگار تھا تو یقیناً وہ نبوت سے ہی خارج ہو جائے گا، پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ نبی ہے تو اس کا نبی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی اس نے نہ دوسروں پر ظلم کیا ہے نہ خود پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ اگر یہ ظالمین میں سے ہوتا تو پھر نبی کیسے ہوتا، خدا کے عہدے کا عہدے دار کیسے ہوتا۔ یہاں پر اگرچہ پروردگار عالم نے مخصوص یہاں نبوت کی بات نہیں کی ہے، کہا میرا عہدہ۔ اب خدا کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے خلافت ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے رسالت ہو، چاہے امامت ہو، یہ کوئی بھی عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ عصمت کے کچھ مراتب ہیں۔ عصمت یعنی وحی کو حاصل کرنے میں، حفظ کرنے میں اور پہنچانے میں عصمت، معصیت اور گناہ کے مقابلے میں عصمت، اسی کے ساتھ انفرادی و اجتماعی امور میں خطا اور غلطی کے مقابلے میں عصمت۔ ان تینوں اعتبار سے نبی صاحب عصمت ہوتا ہے، یعنی کہ عصمت کو ہم فقط گناہ سے نہیں جوڑ سکتے، دیگر امور میں بھی نبی صاحب عصمت ہوتا ہے۔ چند اور امور ہیں جس میں انبیاء علیہم السلام صاحب عصمت ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ انبیاء میں کوئی ایسا نقص نہیں ہوتا جو انہیں عوام سے دور کر دے، کہ ایسا کوئی نقص ہو کہ جس کی وجہ سے میں ان کے قریب نہ جا سکوں۔ مثلا اگر کوئی ایسا نبی ہو جو کہ انتہائی بد اخلاق ہو اور اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی اس کی محفل میں بیٹھنا نہ چاہے، تو ایسا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آیا ہی ہدایت کرنے کے لیے ہے، جب لوگ اس سے دور بھاگیں گے تو وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ تو نبی تو خوش اخلاق ہوتا ہے، نبی کی محفل میں لوگ بیٹھنے کے خواہاں ہوتے ہیں کہ ارے ایک جھلک ہی دیکھ لیں بہت ہے، اس انداز سے لوگ اس سے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں جس انداز سے میں نے بیان کیا کہ وہ نزع اور جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے فیصلے میں وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں میں کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی آیت آئے تو میں فیصلہ کروں، نہیں، وہ یہاں پر فیصلہ دیتے ہیں اور صحیح فیصلہ دیتے ہیں، یہاں پر بھی وہ مقام عصمت پر ہوتے ہیں۔ دینی احکامات کے موضوعات کی تشخیص کے اندر، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ وہی ہے کہ جہاں پروردگار نے وہ قانون بیان کیا تھا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو وہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو یہ وہی معاملہ ہے جو کہ وہاں پروردگار نے جس کی حرمت کا بیان کیا تھا۔ موضوعات کی تشخیص کر دیتے ہیں، تطبیق کر دیتے ہیں معاشرتی مسائل کے اوپر شرعی احکامات، سماجی زندگی میں مصالح اور مفاسد کی تشخیص کرتے ہیں، زندگی کے عام مسائل کے اندر بھی وہ ایک نبوغ رکھتے ہیں اور عصمت کے مقام پر ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ جو کہ 5 منٹ کے لیے بالکل غلط علاج کرتا ہو، 10 مریضوں میں سے کسی ایک کا بالکل غلط علاج کرتا ہو، کہ اس کے اوپر 5 منٹ کے لیے ایسی کیفیت آتی ہے کہ بالکل الٹا علاج کر دیتا ہے؟ تو آپ کہیں کہ بھائی بھلے 10 میں سے ایک کے لیے ایسا کرتا ہے، لیکن اگر ان 10 میں سے ایک میں ہی ہوا تو میری تو پوری کائنات چلی جائے گی، تو آپ اعتبار نہیں کریں گے، اٹھ کر چلے جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے کتنی افراتفری ہے، خود کووڈ 19 کی ویکسین کو ہی دیکھ لیجئے، کتنی باتیں ہیں، کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں، کس قدر پریشانی کا سامنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال بھی ہے، وہ احتمال بھی ہے، تو یقیناً لوگ ابھی ڈرے ہوئے ہیں اور ایک ویکسین نہیں لگا رہے جس کے لیے کتنے ماہرین کتنا کچھ کہہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی خوف ہے۔ تو یقیناً انسان اپنے علاج کے لیے چاہتا ہے کہ 100% یقین ہو کہ جو علاج ہو رہا ہے وہ صحیح ہو، تو یقیناً پیغمبر جو فیصلہ کر رہے ہیں، جب تک پیغمبر پر 100% اعتماد نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے میں ان کی بات پر عمل کر سکوں گا؟
ایک نظر کے لیے اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں گناہوں کا سبب بیان کرنا چاہوں کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے. دو باتیں ہیں. پیغمبر گناہ نہیں کرتے، پیغمبر گناہ نہیں کر سکتے. اصلا پیغمبر گناہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے ملائکہ بھی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہے. نبی بھی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہے. لیکن دونوں کی عصمت میں فرق ہے. ملائکہ کے اندر تو خواہش ہی نہیں ہے، نفسانی خواہش نہیں ہے، لیکن نبی میں تو ہے. لیکن نبی اس نفسانی خواہش کے اوپر عقل کو غالب کرتا ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. یہی شے اسے انسان کو، بلکہ یہ تو میں نبی کی بات کر رہا ہوں، یہ شے تو خود انسان کے اندر، یہ تو انسانی صفت ہے کہ عقل کے تابع ہوتا ہے، شہوت کو عقل سے کنٹرول کرتا ہے، اور اسی لیے وہ جانوروں سے افضل ہو جاتا ہے اور ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ جب کرتا ہے تو گناہ کرتا کیوں ہے؟ آئیے، گناہ کا سبب کیا ہوتا ہے اور وہ پیغمبر کیوں نہیں کرتے؟ دیگر انسان کرتے ہیں، پیغمبر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کا ایک سبب ہے حرص. حرص یعنی اس کو جو ملا ہے وہ اس کو کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا اور میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہیں سے پھر آگے حسد کی وادی شروع ہو جاتی ہے. تو جس کے تصرف میں مسلمانوں کا بیت المال ہو، اختیار میں غیر محدود امکانات ہوں، وہ حریص کیوں ہوگا؟ پروردگار کا اذن یافتہ ہے، حریص کیوں ہوگا؟ حسد یعنی اپنے سے بلند کو جب دیکھا جائے کہ اس کو وہ چیز مل گئی ہے اور یہ کہا جائے کہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، تو جو خود مقام نبوت پر ہے، جو اس قدر بلند حالت پر ہے، وہ کسی سے حسد کیوں کرے گا؟ شہوت یعنی کہ جو حکیم کا نمائندہ ہے، فاعل حکیم کا نمائندہ، جو اچھائی اور برائی کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ کیوں کر اپنی شہوت کے حوالے خود کو کر دے گا؟ وہ تو اس کو کنٹرول میں رکھے گا. اپنے غصہ حدود الہی کا اجرا کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب حدود الہی کا اجرا کرنا ہو تو اس میں اپنی پسند اور ناپسند کا کیا اختیار ہے؟ خدا کا اذن ہے، جاری ہوگا. تو اس میں غصے کی تو کوئی بات ہی نہیں آئے گی اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے جو اسباب ہیں اس میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ گناہ ہے، یعنی کہ لا علمی کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. تو نبی وہ تو صاحب عصمت ہے، وہ تو اشیاء کو، اس کی حقیقت کو جانتا ہے، تو کیوں کر گناہ کرے گا؟ شہوات کے مقابل عقل کی طاقت اور قدرت چونکہ مغلوب ہو جاتی ہے. پیغمبر معاشرتی نابغہ ہوتا ہے، اس کی عقل تو سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ کیسے اپنی عقل کے اوپر شہوت کو غالب کر دے گا؟ تو یقیناً اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا، کہ یقیناً پیغمبران کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے گناہ کرنے کی. لیکن بس ایک آخری بات کر کے آج کے گفتگو کو ہم یہاں پر تمام کر دیں گے. اور یہ والی بات بھی بہت زور و شور سے کی جاتی ہے اور عموماً ممبروں سے بھی کی جاتی ہے، اور یہاں پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تذلیل کر دی جاتی ہے اور ان کی شان میں اہانت کہوں گا کی جاتی ہے، چاہے وہ دانستہ طور پہ کی جائے یا نادانستہ طور پہ کی جائے. اور خاص طور پر میں پھر دست بستہ میں کہوں گا کہ خدا را ائمہ علیہم السلام کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی نبی کی توہین کی جائے. وہ غیر ذمہ دار ذاکرین جو ایسا کام کرتے ہیں، میں بیزار ہوں ان سے، اور اللہ کا رسول بھی ان سے بیزار ہے، یاد رکھیے گا. تو آئیے ذرا دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ پھر قرآن کریم میں وہ مقامات جہاں پر ہم نے دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام کی گناہ کا تصور ہے، اور انہوں نے گویا ایسا بیان کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی گناہ کر دیا ہے اور پھر معافی مانگی ہے اور اس کو عصیان کہا ہے. تو وہ کیا شے ہے؟ کس وقت ہم کہتے ہیں کہ گناہ کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح سے استغفار کر رہے ہیں؟ تو اگر وہ معصیت کی ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے، تو پھر وہ تو معصوم ہے، انہوں نے گناہ کس انداز سے کیا ہے؟ تو آئیے ذرا اس کی طرف چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کے بارے میں جو زیادہ تر روایات ہم تک ملتی ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور بائبل اور اس کی کچھ شرح سے یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، اور پھر ہمارے مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئی ہیں
کہ جنت سے نکالا گیا، عورت کی وجہ سے نکالا گیا، عورت تو پہلے دن سے ہی جناب گمراہ کرنے والی کوئی مخلوق ہے کہ مرد کو اس نے جنت سے ہی نکلوا دیا. کیا کہنے، ذرا غور کیجئے. آئیے قرآن پڑھتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کس نے کس کو کیسے نکالا ہے اور کون کب کس کے بہکاوے میں آیا ہے. قرآن کریم میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عصیان، عصا، تو اس کے چند مراتب ہوتے ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. عصیان، حضرت آدم علیہ السلام نے عصیان کیا. بالکل. کس انداز سے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کر دیا اور نکال دیا اس میں سے جس میں وہ لوگ تھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 36. دوسری طرف کہا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 کہ آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا. فغوا، اور وہ اس اپنے مقصد پر، اپنی جگہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے نہیں پہنچے. یہ ایک بات بیان ہو گئی. خیال رہے ہماری بحث عصیان انبیاء پہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں کہا فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، یعنی بہکائے جانے والے یہ دونوں تھے، حضرت آدم اور بی بی حوا. فَأَزَلَّهُمَا جو کہ تثنیہ کا غائب صیغہ ہے. غائب میں دو جب غائب ہو تو ہما کا صیغہ ہوتا ہے. تو کیا کہا؟ ہوما. اچھا، یہ مذکر غائب کا تثنیہ کا بھی صیغہ ہے، مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے، اور مذکر اور مؤنث مل کر دو ہوں، غائب ہوں، تو بھی ہوما آتا ہے. تو کہا فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے. لیکن طٰہٰ میں کہا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے عصیان کیا. دونوں کو بہکایا، آدم نے عصیان کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جہاں ایک طرف حضرت حوا کو شامل کیا گیا تو دوسری طرف انہیں رخصت دے دی گئی. تو آئیے یہ استثناء کس کو حاصل ہے اور کیوں حاصل ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا. اطاعت اور معصیت کی اقسام کو اگر دیکھا جائے تو اطاعت کی من جملہ 4 اقسام ہوتی ہیں. حلال کے انجام دینے میں اطاعت، مستحب کے انجام دینے میں اطاعت، حرام کے انجام دینے میں اطاعت، حرام کے انجام نہ دینے میں اطاعت، اور مکروہ کے انجام نہ دینے میں اطاعت. یعنی کہ حلال کو انجام دیا اطاعت، مستحب کو انجام دیا اطاعت، حرام کو انجام نہیں دیا گیا اطاعت، مکروہ کو انجام نہیں دیا گیا اطاعت. اطاعت عطا، معصیت عصا، اسی کے مقابلے پہ ہے نا. تو تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچان لیا جائے. تو میں اطاعت کی ضد کر دیتا ہوں. اگر 4 انداز کی اطاعت ہے تو 4 انداز کی معصیت ہے. حرام کے انجام دینے میں معصیت، مکروہ کے انجام دینے میں معصیت، حلال کے انجام نہ دینے میں معصیت، اور مستحب کے انجام نہ دینے میں معصیت. ابھی گناہ کو ایک طرف رکھیے گا، بات اطاعت اور معصیت کی ہو رہی ہے. تو معصیت، تو 4 اطاعتیں ہو گئیں اور 4 معصیتیں ہو گئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو عصا ہے، عصا آدم ربہ، اس میں سے وہ عصا کون سا عصا ہے؟ آپ کے سامنے 4 عصا رکھے ہوئے ہیں. معصیت کی اقسام میں جو معصیت میں عصا ہے، یہ وہی عصا ہے. معصیت حرام کے انجام دینے میں معصیت ہے، مکروہ کے انجام دینے میں معصیت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کام انجام دیا گیا تھا وہ کیا کام انجام دیا گیا تھا؟ کام امتی اور نبی دونوں نے انجام دیا. حضرت بی بی حوا امتی، حضرت آدم نبی، دونوں نے کام کو انجام دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آیت آئی دونوں کو شیطان نے بہکا دیا. لیکن دوسری طرف کہا عصا آدم ربہ فغوا، آدم نے عصیان کیا. یعنی یہاں پر بی بی حوا کے عصیان کا بیان نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی ایسا عصا تھا کہ جس سے امتی سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر امتی نے کر بھی لیا تو گناہ نہیں ہوگا. وہ کون سا گناہ ہے، یا یوں کہیں وہ کون سی معصیت ہے کہ جس کو کر لیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا، اسی لیے امتی سے پوچھا نہیں جا رہا. وہ مکروہ فعل انجام دیا گیا ہے یا کسی مستحب کو چھوڑ دیا گیا ہے.
مکروہ انجام دیا ہے یا مستحب کو چھوڑ دیا ہے. اسی لیے امتی کو نہیں پکڑا، نبی کو روک لیا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ جواب دے دیجئے. تو یہ گناہ نہیں کیا تھا، یقیناً کچھ اولا تھا جسے چھوڑ دیا گیا تھا. کوئی اولا عمل تھا، یعنی ایک اچھا عمل تھا، ایک بہت اچھا عمل تھا. نبی نے بہت اچھے عمل کو چھوڑ کر اچھا عمل کر لیا. پیغمبر اکرم کے عمل کو دیکھ کر پروردگار نے روک لیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، ذرا جواب دو کہ اس اتنے اچھے عمل کو چھوڑ کر یہ والا عمل کر رہے ہو. اسی کو تو ترک اولا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اولا کو چھوڑ دینا. اولا یعنی کہ جو کسی بہت افضل کام کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دینا ترک اولا کہلاتا ہے. تو نبی نے اولا کام کو چھوڑ تو بہت اولا کام کو چھوڑ کر کوئی اچھا کام کر لیا تھا. بس گناہ نہیں تھا. اگر گناہ ہوتا تو حضرت آدم کو جو خلیفہ بنایا تھا پروردگار ان سے یہ عہدہ چھین لیتا. لیکن پروردگار عالم نے جس جگہ کے لیے انہیں خلیفہ بنایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کو اسی ارض کی طرف اتار دیا کہ جاؤ حضرت آدم جاؤ، ہم سمجھ گئے کہ تم اس جگہ رہنا نہیں چاہتے، وہاں جانا چاہتے ہو جہاں کے لیے تمہیں خلق کیا ہے، جہاں کے لیے تمہیں خلیفہ نامزد کیا ہے، جاؤ جا کے اپنی خلافت کرو. بس اس انداز سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس عہدہ نبوت اور اس خلافت کا حقدار ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس کے وہ یقیناً حقدار تھے. یہاں پر میں لا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ان عقائد کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ساتھ ہی ملتمس ہوں کہ یقیناً درس کے اختتام پر اپنے تمام گزشتگان مرحومین مؤمنین و مؤمنات کو اپنی خاص دعا میں شامل حال رکھیے گا، اور میرے بابا سید عالم نبی رضوی ابن سید حسن علی رضوی کو بھی اپنی فاتحہ میں ضرور شامل کیجیے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.